पिछले 4 साल में जब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इमरान खान से हुई है, तब से लेकर अब तक ये बयानियां नहीं बना पाए। बयानियां क्यों नहीं बना पाए? इतने सारे पॉलिटिकल बड़े बड़े इन्होंने पंडित अपने साथ जोड़ लिए, मीडिया के बड़े बड़े नाम अपने साथ तोड़ लिए, और मुकाबले में इनके बच्चे हैं, मुकाबले में इनके नौजवान हैं, सोशल मीडिया है, आम आदमी है पाकिस्तान का, बड़े बड़े घाघ लोग जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया वो इनके साथ मिल गए। इन्होंने बैरून मुल्क से इमदाद मंगाई, बड़ी बड़ी एक्सपर्ट कंपनीज को इन्होंने हायर किया, फिर भी बयानिया नहीं बना। इस पे हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो ये कि साबिर भाई, आज भी अगर हम एक सर्वे करवाएं कहीं पे भी, तो इमरान खान का बयानिया, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, इसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी नहीं हैं, जी हाँ, और उनका ताल्लुक भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रहा भी नहीं, वो इस सिचुएशन में इमरान खान के साथ आकर खड़े हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि बयानिया आज किसके पास है? आज भी अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो बयानिया कहाँ खड़ा? बयानिया अडयाला जेल के अंदर बंद है, और सारा पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत, अदालत, वकालत, सहाफ़त, हर चीज़, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी उसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है, और जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी रियासत, पूरी रियासती इदारे, रियासती मशीनरी, हुकूमती इदारे, हुकूमती मशीनरी और तमाम के तमाम गैर सरकारी स्टेक होल्डर्स सब के सब एक जगह पे इकट्ठे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं और एक मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं, प्लान करते हैं और उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक, मैं आपको बताऊंगा, एक लफ्ज़ कल्ट इस्तेमाल हुआ कि इमरान खान एक कल्ट है। ये लफ्ज़ कहाँ से आया पहले? ये लफ्ज़, अब इसके लिए इन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी, यूरोपी, ठीक है जी, गैर मुल्की यूरोपी कंपनी और उनके कंसल्टेंट हायर किए और उन्हें कहा कि आप हमें बताएं कि ये इमरान खान और अवाम के दरमियान इस ताल्लुक़ को हम कैसे ख़त्म करें और बुनियादी नुक्ता हमें बता दें। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बना के दें। उन्होंने एक स्ट्रेटजी पेपर बना के दिया, और स्ट्रेटजी पेपर का निचोड़ ये था कि इमरान खान एक कल्ट बन चुका है। अच्छा, ये कल्ट का वर्ड आया 2022 में, 2022 और 2023 में आया, 22 का एंड था, 23 में ज़्यादा इसको 2023 में आया कि ये कल्ट है, और फिर जितने दानिश्वर हैं वो सारे लग गए। उसके बाद हमारे, मुझे याद है एकदम सारे शुरू हो गए थे, हमारे जितने दोस्त दानिश्वर थे उनको फिर बुलाया गया। पहले सबसे बड़े दानिश्वरों को बुलाया गया, सीनियर्स को, उनको कहा गया कि आपने कल्ट पे तवज्जो देनी है, फिर आप गौर करें ये कल्ट है और ये वो, हाँ ठीक है, प्रोवोक किया गया। फिर एक प्रोग्राम एक्सप्रेस पे भी कल्ट, ARY पे भी कल्ट, जियो पे कल्ट, दुनिया पे कल्ट, डॉन पे कल्ट और समा पे कल्ट, ना जाने हर जगह कल्ट कल्ट और कल्ट। उसके बाद और दूसरा वर्ड फितना, वो अच्छा, वो फितना जो है वो तो पिंडी में तैयार हुआ, कल्ट उधर से आया। अच्छा, ये है एक ही चीज़, क्योंकि कल्ट को फिर मैंने जाके स्टडी भी किया ना, तो कल्ट का है एक फ़िरका, ठीक है ना, कल्ट का सादा ज़ुबान में एक हम बता दें कि ये एक फ़िरका बन गया है। इसको इन्होंने फ़िरके की बात करने की, अब फ़िरका उर्दू में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वेस्ट को बताना था कि ये अवाम जो है वो बेवकूफ़ हैं, तो ये बुनियादी तौर पे, क्योंकि वेस्ट जो है वो कल्ट को ज़्यादा समझते थे, इसलिए फिर लोकल के लिए कहा गया कि क्या करें, लोकल के अगर फ़िरका इस्तेमाल करते तो गड़बड़ हो जानी थी, फिर वो दूसरी तरफ चला जाता। इसलिए इन्होंने कहा कि फितना और फसाद फिल अर्ज़, फिर उसकी तरफ आए। तो ये एक इनको लफ्ज़ मिला था कल्ट, और उसके लिए कितने पैसे खर्च किए ये अभी तक समझ नहीं आई। नहीं, पैसे तो इन्होंने बेशुमार खर्च किए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जितने इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को इस दौर में मिले हैं, हालांकि इस दौर में तरक्की भी नहीं हुई, इस दौर में प्रोजेक्ट्स भी नहीं लगे, इस दौर के अंदर मईशत भी नहीं संभली, व्यूअरशिप भी कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और उसके अलावा क्रेडिबिलिटी भी खत्म होगी ना मीडिया की, और फिर उसके अलावा कोई बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं हैं, कोई बड़ी डेवलपमेंट्स भी नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े फंड्स पाकिस्तान के अंदर लग भी नहीं रहे। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो इतना ज़्यादा पैसा मीडिया को क्यों मिल रहा है? तो जितना पैसा इन्होंने मीडिया को दिया, अगर कंपैरेटिवली आप स्टडी करें तो इतना पैसा मीडिया को कभी नहीं मिला। नहीं मिला। तो इन्होंने एक तो मीडिया के ऊपर पैसा खर्च किया,
پھر انہیں سمجھ آئی کہ میڈیا نیریٹو نہیں بنا پا رہا، تو انہوں نے پیسہ خرچ کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر بیٹھے ہوئے سرونگ جرنلز نے 1 درجن کے قریب اپنے میڈیا ہاؤسز کھڑے کیے. جی ہاں، یہ سوشل میڈیا پہ، جن میں وہ کالا چینل بھی ہے اور سوشل نیلا میڈیا چینل بھی ہے ڈیجیٹل اور میڈیا. لال چینل بھی ہے. تو انہوں نے بہت سارے چینل بنائے اور بنا کے ان کو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ زبانوں میں، پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر، خاص طور پہ پشتو پہ انہوں نے بہت کام کیا. جی ہاں، ریڈیو پہ کام کیا، پھر انہوں نے جو ڈیجیٹل میڈیا بنایا اس کے اوپر کام کیا. تو پورا ایک کھیل کھیلا اور اس میں اربوں روپیہ جھونک دیا قوم کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ناکام ہو گئے. ناکام. اب پھر لے کے آئے یہ فائر وال کہ جناب ٹھیک ہے ہم فیئر گیم نہیں کر پا رہے، برابری کی سطح پہ ہم لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم برابری چھین لیتے ہیں. جی ہاں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک تبدیل کر دیتے ہیں سارا سینیریو کہ ہمیں فری ہینڈ ملے گا، صرف اپنی ٹیم کھیلے گی گراؤنڈ میں. ہمیں فری ہینڈ ملے گا اور ان کو ہم دبا لیں گے. اس کی سادہ زبان میں کہ ہم صرف اپنی ٹیم اتاریں گے، دوسری ٹیم ہی نہیں ہوگی. کرکٹ کی گراؤنڈ، کرکٹ کا ہماری ٹیم جائے گی اور واک اوور لے کے واپس آ جائے گی. ہاکی میں ہماری ٹیم جائے گی، دوسری ٹیم کو، ہماری ٹیم کو واک اوور مل جائے گا، دوسری کو ہم آنے ہی نہیں دیں گے. پھر یہ انہوں نے کیا، یہ اس کو کہتے ہیں جی ایک مخالف ٹیم کو باہر نکال کے صرف اپنی ٹیم کو اتار دیا. اچھا وہ بھی نہیں ہوا. یہ فائر وال لے کر آئے. انہوں نے اس سے پہلے کچھ اور چیزیں کی. دیکھیں فائر وال لے کر آئے، ابھی یہ کہانی انڈر انویسٹیگیشن ہے فائر وال والی. بالکل. یہ فائر وال جو میرے پاس شروع میں انفارمیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہی نہیں ہو رہی. یعنی آپ نے سارا سسٹم F-16 کا لگایا ہوا تھا، امریکن طیارے آپ نے خریدے ہوئے تھے، اب اس کے اندر لا کے آپ سافٹ ویئر، رشین سافٹ ویئر اس کے اندر آپ انسٹال نہیں کر سکتے تھے. یہ سادہ کر کے بتا رہا ہوں، سادہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ٹویوٹا کی گاڑیاں لی ہوئی تھی، اب ہونڈا کا سامان لے کے آپ اس میں فٹ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ ان کا سسٹم کسی اور طریقے سے چلتا تھا، ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں جاتے، ان کا سسٹم کسی اور طرح ڈیزائن تھا. انہوں نے جو فائر وال لی وہ کسی اور طرح ڈیزائن تھی. دعویٰ کیا سافٹ ویئر انجینئر نے کہ ہم اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. ہاں جی. اب کیونکہ اس میں کمیشن بہت بڑے تھے اور پیسہ بھی بہت زیادہ تھا، 40 ارب کی خبر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ اتنا زیادہ پیسہ اور اتنا زیادہ کمیشن تھا کہ ان کے منہ میں پانی ہے، انہوں نے لگا دو. وہ شروع سے پراپر کام ہی نہیں کر رہا تھا. جب اس نے کام کیا تب پاکستان کا سسٹم بیٹھ گیا. انہوں نے کئی مرتبہ اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی، جتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی اتنی دفعہ پاکستان کا پورا انٹرنیٹ بیٹھ گیا. بالکل ایسا ہی. اور اس کی وجہ سے پاکستان کا اربوں روپے کا ہر مرتبہ نقصان ہوا. پاکستان سے ان کے فائر والوں کے چکر میں بے شمار آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس اپنی کمپنیاں لے کر بیرون باہر چلے گئے اور اربوں روپے کا یہ بھی نقصان ہو گیا. اب جناب خبر آتی ہے کہ وہ جو فائر وال جو انسٹال کی گئی تھی، اول تو وہ انسٹال ہو ہی نہیں. یہ انہوں نے کوئی اور جگاڑ کیا ہوا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. نئے پلیئر جو ہیں صابر بھائی راؤنڈ پہ آ رہے ہیں، ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے ویلاگ میں. اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو نئے پلیئرز آئے، شیر افضل مروت کو ری لانچ کیا گیا، علی امین گنڈا پور ہیں، 2-4 اور ہیں. یہ ہے ایم جی ایم ہے. ایم جی ایم سے مراد ہے مروت، گنڈا پور اور مشال یوسف. اچھا یہ ایم جی ایم آئے ہیں، ایم جی ایم گروپ آ گیا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ان میں صرف مروت کو عمران خان صاحب نے نکالا ہے، شیر افضل مروت کو نکالا ہے، اور گنڈا پور صاحب کو نکالا ہے صرف وزارت اعلیٰ سے. میں آپ کو بتاؤں، لیکن گنڈا پور صاحب جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو شاید مروت صاحب بھی نہیں کیا. یہ تینوں ہی نا جی، تینوں انتہائی، ان کو بہت اچھا موقع ملا. اچھا تینوں ٹیلنٹڈ ہیں. شیر افضل مروت بہت ٹیلنٹ ہے ان میں، علی امین میں بہت، علی امین آزمودہ، اور اس کے بعد مشال کا تو خیر بالکل ان کو تو ایسا ہی ہے جیسے وہ کہنا چاہیے لاٹری نکل گئی. ٹھیک ہے نا. مشال یوسف زئی کی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو پارٹی کے ساتھ، اور اس وقت چونکہ عمران خان کی پارٹی ہے اور سب سے زیادہ عمران خان ڈسٹرب ہیں اور ان کی فیملی اسٹرگل کر رہی ہے. نہیں، عمران خان اپنی بہنوں سے مدد مانگتے ہیں، سیم ٹائم میں یہ لوگ عمران خان کی بہنوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. یہ ہے نا فرق. اگر دیکھیں لڑائی کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں، لڑائی کرنی ہے تو حکومت سے لڑیں، لڑائی کرنی ہے تو جنہوں نے عمران خان کو انلیگل قید میں رکھا ہے ان سے لڑیں، جوڈیشری سے لڑیں، ان کو بولیں کہ بھئی آپ سیدھے رستے پہ آؤ. یہ پی ٹی آئی کو سیدھے رستے پہ لے کر آ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو، مروت ہو، مشال یوسف زئی ہوں، یا ان کے ساتھ کچھ اور ہیں، دیکھیں ان کو تو تنقید کرنی چاہیے کہ بھئی عمران خان اندر کیوں ہے،
عمران خان ہی نہیں، بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی، باقی بے شمار ہمارے لاہور میں ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، اور فوجی عدالتوں میں بیچارے اعجاز چودھری صاحب، ہاں اعجاز چودھری صاحب ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ گمنام بیچارے اندر، وہ دو بہنیں اندر ہیں، دو بہنیں اندر ہیں، مہرنگ بلوچ اندر ہے، آپ کا سہراب برکت اندر ہے، ایمان مزاری اندر ہے، بلوچستان کے لوگ اندر ہیں، پنجاب میں بے شمار لوگ اندر ہیں، بجائے اس کے کہ گنڈا پور آئیں، مشال یوسفزئی آئیں اور مروت آئیں اور ان کو نشانہ بنائیں، جنہوں نے ان کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں وہ، کیونکہ گنڈا پور کو کسی میں نے اور آپ نے یا عمران خان نے یا علیمہ خان نے تو اغوا نہیں نہ کیا تھا، نہ انہیں ناکام کیا نہ تھا، انہیں ناکام کیا تھا، نہ ان کی مونچھیں منڈی تھیں، نہ ان کو جیل میں پھینٹا لگایا تھا، تو ان کی طرف جانے کے بجائے یہ عین اس وقت جب عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، 85% کا مطلب ہے ضائع ہو گئی، یہ بندہ نا سوچ کے بھی لرز جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا عمران خان کے ساتھ کہ اس کی ایک آنکھ ضائع کر کے بیٹھ گئے۔ سلمان میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، مجھے روشنی سے نظر آ رہی ہے، یہ کرب جو ہے اس وقت ہونا تو فوکس تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان علاج اور آنکھ پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ کس نے ضائع کی ہے، لیکن یہ حجرے سے نکل کے آ گئے خیبر پختونخوا ہاؤس کہ چلیں جی قومی حکومت بنائیں گے، ہم آپ کو وزارت دیں گے۔ ادھر ایک اور بھی ہیں بیرسٹر صاحب، ان کو بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو قومی حکومت میں شامل کریں گے، اور ان سب کو کہا کہ قومی حکومت بنے گی، چلیں جا کے گند ڈالو خیبر پختونخوا ہاؤس میں۔ جب موضوع ہونا چاہیے تھا عمران خان، علاج، بیماری، بینائی، اب موضوع جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں ہیں، علیمہ خان ہے، علیمہ خان، بلکہ آج وہ ایک اور بھی خبر آ رہی تھی کہ علیمہ خانم نے کہیں پہ پتہ نہیں کچھ کہہ دیا کہ مجھے چیئرپرسن بنا دو پارٹی کا، یہ مروت صاحب نے کہا۔ ہاں میں آپ کو یہ لاجیکل لگتا ہے؟ یعنی عمران خان کبھی یہ بات برداشت کریں گے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، تو اس کو انہوں نے اٹھایا اور زیارت میں ڈمپ کر دیا۔ عمران خان نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا اور اس کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ڈمپ نہیں ہو رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے ان کا بازو کون تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح تھا، ٹھیک ہے، باقی سب خاموش کرا جنہوں نے بعد میں ایک ڈکٹیٹر کا سامنا کیا اور ڈٹ کر کیا، ورنہ تو اور ان کو کن حالات میں ان کو مارا گیا، کیسے ان کو موت آئی، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا، ورنہ تو جنرل ایوب خان نے تحریک پاکستان کے سارے رہنما ایک ایک کر کے وہ سارے ایبڈو اور پروڈا میں فارغ کر دیے تھے، پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے لیے آواز اٹھانے والا آخر میں کون تھا؟ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، ایک بیگم اور ایک بیٹی، اور اس وقت کے بھی سارے کرتا دھرتا غلام مصطفیٰ کھر سے لے کر غلام مصطفیٰ جتوئی تک ساروں کو اسٹیبلشمنٹ نے فکس کر دیا تھا، وہ سیٹل ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد آگے آ جائیں نواز شریف پہ جب ہاتھ ڈالا گیا تو نواز شریف کے بھی ساری کی ساری جماعت کاف لیگ بن گئی تھی، اور ان کو جو مضبوط لوگ تھے وہ جیل میں تھے، جاوید ہاشمی جیسے، ورنہ چودھری نثار صاحب انجوائے کر رہے تھے، چودھری برادران ادھر ہو گئے تھے، میاں اظہر ادھر چلے گئے تھے، 12-14 شاہد حسین سید، یہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، گنتی کے 12 لوگ تھے، 10-12 لوگ، گنتی کے 12 لوگ۔ تو تب نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز، انہوں نے کوشش کی، اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ کلثوم نواز پارٹی کی چیئرپرسن بنیں گی، یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اپنے شوہر کو لے کے چلی گئیں۔ اب عمران خان کی پارٹی میں مور دین وہ یا تو ولنگلی یا ان ولنگلی یا کوئی مجبوری کے ہاتھوں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں، اور ان کی وہ سخت نہیں ہے، یا سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے۔ دیکھیں اگر پبلک کا ایک بہت بڑا پریشر ہے تو انہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ فرنٹ فٹ پہ آ جائیں گے، بالکل۔ تو لیکن جو دوسری طرف ہے، اب عمران خان کی فیملی جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کو مینج کرنے کی کوشش کی کہ وہ نہیں ہوئی، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پہلے یہ لڑائی شروع کروائی تھی نا کہ بشرا بی بی یہ سوچتی ہیں، علیمہ خان یہ سوچتی ہیں، جبکہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی آئے
تو علیمہ خان، نیازی، نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ وہیں کھڑے ہوتے تھے، شریک ہوتے تھے. تو اس لیے یہ ایک پرانی ہے عادت کہ یہ بھی بیانیے کا حصہ ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا بیانیہ، یہ بھی بیانیہ ہے کہ فیملی کے اندر کہا جائے گی پھوٹ علیمہ خان بری ہیں، علیمہ خان کے بعد کہیں گے یہ ڈاکٹر عظمیٰ بری ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ کے بعد کہیں گے نورین نیازی بری ہیں. تو سادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے بیانیے کو شکست نہیں دے پائی، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک بیانیہ لانچ کیا گیا کہ یہ بیانیہ شاید عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کر پائے. اب یہ ایک نئی طرح کی سچویشن ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بیانیہ کھڑا کر دیا ہے اگینسٹ عمران خان، ان کی فیملی یا ان کے نیریٹو کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ چیز دلوا دیں گے جو ان کو نہیں ملی؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے، بالکل ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے، ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. آج کل پرسوں ترسوں، بلکہ میں تو سب کو کہوں گا محتاط رہیں، اور مشال یوسفزئی کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ تو فرسٹ ٹائم سینیٹر بنی ہیں. شیر افضل مروت ہی پہلی دفعہ مارا گیا. شیر افضل مروت بہت آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ ان کو شاید یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی بھی بنوا دے گا. تو پارٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو ایسی کوئی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہ ماضی میں کامیاب ہوا تھا، نہ اب ہوگا. سمپل سی بات ہے کہ عمران خان اور عوام، ان کے درمیان اب کوئی رہا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، درمیان میں ہے ہی نہیں کوئی. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ آتے تھے، اس کو ایڈٹ کر لیں یار دوبارہ صابر بھائی. اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے، ڈیپوٹیشنسٹ جو ہیں وہ سیکشن 10 کے تحت ہوتا ہے. وہ ایک لاٹ رکھی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ نے. وہ لاٹ جو ہے کبھی چلی جاتی تھی پیپلز پارٹی میں، کبھی نون لیگ میں، اور وہ ساری کی ساری لاٹ اس دفعہ دے دی پی ٹی آئی کو. اب جن کو کہا جاتا ہے الیکٹیبلز، عمران خان نے آ کے اور یہ جو رجیم چینج ان کی سیاست ختم کر دی، وہ سارے کا سارا ہی ستیہ ناش ہو گیا. نہ کوئی برادری ہے، کوئی برادری نہیں، نہ کوئی جناب رنگ نسل، کوئی زبان. بالکل خان نے سارا کچھ پدر کرتا، سارا کچھ پدر کر کے فارغ کرتا، بنجر کرتا. اور بنجر ایسا بنجر کیتا کہ وہ سارے جو ڈیپوٹیشنسٹ تھے سیکشن 10 کے تحت جن کو بھیجا جاتا تھا، وہ سارے ہو گئے در بدر. اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری لاٹ جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ بوقت ضرورت کام آویں، تحریر لکھ دی ہے، وہ سارے کے سارے ہو گئے فارغ. تو صابر بھائی دوبارہ واپس بیانیے پہ، بیانیہ بنانے کے چکر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی. بالکل ہوگا. پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیکل نام ڈسکریڈٹ ہوئے. بالکل. پاکستان کے بڑے بڑے صحافتی ادارے ڈسکریڈٹ ہوئے. صحافی، پاکستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، پاکستان کے بڑے بڑے ادارے، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی نام، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے کرکٹرز، بے شمار لوگ بیانیہ بنانے کے چکر میں ڈسکریڈٹ ہو گئے، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اب ایک اور سیکشن لانچ کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لانچ ہوا ہے. تو یہ ڈسکریڈٹ ہو گئے، تو وٹ نیکسٹ؟ لیٹس سی، دیکھتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا نا، یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ چل رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پروگرام، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. تو نہ ڈنگ ٹپاؤ سے معیشت چلنی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ڈنگ ٹپاؤ سے امن و امان بہتر ہوگا، نہ ڈنگ ٹپاؤ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ڈنگ ٹپاؤ سے پاکستان کے اندر کوئی لوگوں کے اعتماد میں واپسی ہوگی. تو جب اعتماد نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اور نہ غربت بہتر ہوگی.